अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदि अब्बास। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमास ने इसराइल के ऊपर एक बहुत ही ख़तरनाक मिज़ाइल अटैक किए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हिल चुकी है। आप लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल्स में ये देखा ही होगा कि किस तरह हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है। तो हमास और इसराइल के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है किस बात का, इसके लिए हमें हज़ारों साल पुरानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। ये तो आप सब जानते हैं कि ज्यूइश की सबसे ज़्यादा तादाद फ़लस्तीन में तब आई थी जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ज्यूइश को का कत्ले आम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो ये ज्यूइश के लिए नफरत है, ये कोई हिटलर के ज़माने की नहीं बल्कि काफ़ी हज़ारों साल पुरानी नफरत है। क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, और एक नया रिलीजन लाने की वजह से यहूदियों ने नौज बिल्ला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की थी। और बहुत सी अफवाहें थीं कि ज्यूइश लोग क्रिश्चियंस बच्चों का खून निकाल के उन्हें पीते हैं या फिर रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी अफवाहों की बिना पर क्रिश्चियंस के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत भर गई ज्यूइश यानी यहूदी लोगों के लिए, और इसी नफ़रत की वजह से बहुत से यहूदी ख़ानदानों को इमिग्रेशन करनी पड़ी, ये हिजरत करनी पड़ी फ्रॉम यूरोप टू अदर कॉन्टिनेंट्स, और काफ़ी ज्यूइश फ़लस्तीन में भी आए। फ़लस्तीन तब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, और एक पीसफुल जगह थी जहाँ पे मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एक पीसफुल अंदाज से रहा करते थे। और जब वहाँ पे यहूदी लोग आए तो उन्हें भी जगह दी गई। कोई भी इस तरह नहीं किया गया कि आप निकल जाएं, ये हमारी जगह है, हम रेफ्यूजीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि उन्हें जगह दी गई और उन्हें फुल राइट्स दिए गए। और भी कई जगह पे जिस तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका में भी यहूदियों ने हिजरत की। 1800s में जब हिजरत हो रही थी जियोस की फ्रॉम यूरोप टू अदर कॉन्टिनेंट्स, तो एक ऑस्ट्रो हंगेरियन शख्स था, ज्यूस शख्स था, जिसने एक आइडियोलॉजी पेश की जिसका नाम था ज़ायोनिज़्म, और उस बंदे का नाम था थियोडर हर्ज़ल। उसने ये किया, उस अपनी आइडियोलॉजी में ये पेश किया कि ज्यूश यानी यहूदियों को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे ज्यूश आराम से रह सकें और उन्हें कोई भी तंग करने वाला ना हो, और उसकी मेजॉरिटी ऑफ पीपल ज्यूश हो। ये कोई आम सी बात नहीं थी, और काफ़ी ज्यूश लोगों ने इस बात में हामी भर ली कि हाँ, हमें ज्यूश लोगों को चाहिए एक सेपरेट होमलैंड। तो इसी बेसिस पे शुरुआत हुई ज़ायोनिज़्म की। अब हमारी कहानी आती है काफ़ी सालों बाद, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, जब ब्रिटिश और फ्रांस लड़ रहे हैं ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। वो ज़्यादा मदद के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं ऑटोमन एम्पायर की जो 7 अरब कंट्रीज़ होती हैं उनसे, कि हम आपको एक बड़ा यूनाइटेड अरब कंट्री बना के देंगे, आप हमारी मदद करें ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। लेकिन ब्रिटेन बिट्रे करता है इस ट्रीटी को, और एक और एग्रीमेंट साइन कर लेता है यहूदियों के साथ कि आप हमारी मदद करें, और हम आपको एक सेपरेट होमलैंड लेके देंगे फ़लस्तीन के अंदर। फ़लस्तीन एक तरह से ज्यूइश के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उसमें जेरूशलम था, और जेरूशलम एक बड़ी ही होली प्लेस है, सबसे ज़्यादा होली प्लेस है यहूदियों के लिए। और ब्रिटेन यहाँ भी नहीं रुकता, बल्कि वो फ्रांस के साथ एक और एग्रीमेंट साइन कर लेता है जिसके तहत वो दोनों कंट्रीज फ़लस्तीन के इलाके को आपस में डिवाइड करेंगे, और जो ट्रीटी उसने अरब कंट्रीज और ज्यूइश के साथ किया था वो उस ट्रीटी को यानी एग्रीमेंट को ख़त्म कर देता है और बिट्रे करता है इन दोनों ट्रीटीज़ को। ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत जो फ़लस्तीन का पूरा इलाका होता है वो ब्रिटेन के कब्जे में आ जाता है, यानी वो कोलोनाइज कर लेता है फ़लस्तीन को अपने अंदर। इस सब के चंद सालों बाद हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है जर्मनी में, और वर्ल्ड वॉर टू का आगाज़ होता है। हिटलर बहुत ज़्यादा कत्ले आम करता है ज्यूइश यानी यहूदियों का, और ज्यूइश को वहाँ से भागना पड़ता है दीगर कॉन्टिनेंट्स में, जर्मनी से भाग के और आसपास के इलाकों से भाग के, और काफ़ी लार्ज स्केल माइग्रेशन मिलती है फ्रॉम जर्मनी एंड सराउंडिंग
places to فلسطین. اور پہلے تو برٹین فلسطین میں آنے دیتا ہے، جو کہ اس فلسطین کیونکہ برٹین کے کنٹرول میں تھا تو ریفیوجیز کو آنے دیتا ہے، لیکن پھر چند عرصے بعد وہ ان کو آنے سے روک دیتا ہے، ریفیوجیز کو انکار کر دیتا ہے آنے سے. تو اسی وجہ سے ایک اسرائیلی نیشنل موومنٹ یعنی ایک ایسی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے جس میں جوئس کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ضرورت ہے، ہمیں یہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے اور یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ ہمارا ہے، تو یہ ہمیں یہاں پہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ دیا جائے. آن دا ادر ہینڈ جو عرب فلسطینین پیپل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جوئش لوگ فلسطین میں رہ رہے ہیں ان سب کو نکل جانا چاہیے اور یہ پورا فلسطین کا علاقہ ایک ہی کنٹری رہنا چاہیے جو فلسطین جس کا نام ہو، یعنی سارا مسلمز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی فلسطین کے ہاتھ میں ہی تھا یہ سب کچھ، اور اب بھی دیکھا جائے تو یہ انہی کا ہی علاقہ ہے. وہ بیسیکلی کنڈیم کر رہے تھے اسرائیل نے جو موومنٹ سٹارٹ کی تھی. 1947 میں برٹش تنگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نہیں سنبھال سکتے یہ اسرائیل اور فلسطین کے علاقے کو، اور وہ اس بات کی ذمہ داری یو این کو دے دیتا ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان ایک ٹریٹی فائنلائز کریں کہ کون سا علاقہ اسرائیل کا ہوگا اور کون سا فلسطین کا. اسی کے تحت ایک یو این پارٹیشن پلان بنایا جاتا ہے 1948 میں، جس میں 55% علاقہ اسرائیل کو جبکہ 45% علاقہ فلسطین کے کنٹری کو دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو جروشلم کا علاقہ ہے وہ 3 ریلیجنز کے لیے ایک بہت ہی ہولی پلیس ہے، اس لیے اس کو ایک انٹرنیشنل کنٹرول یعنی ایک نیوٹرل جگہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن اسرائیل اور فلسطین کے آس پاس کے عرب ممالک یعنی جس میں ایجپٹ، سیریا، جارڈن، سعودی عرب اور بھی کافی چھوٹے موٹے عرب ممالک اس بات کو ایک سازش قرار دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ سازش ہے برٹش کی کہ وہ کلونیلزم کو امپوز کرنا چاہتے ہیں ان علاقوں پر. اس وجہ سے وہ اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں جو کہ کہلاتی ہے فرسٹ عرب اسرائیلی وار 1948. اسی جنگ کے دوران عرب ممالک جو ہیں ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ کے اوپر قبضہ جما لیتی ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کے لوگوں کو عرب ممالک کے اندر سپلٹ اپ ہونا پڑتا ہے، مائگریشن کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کے خاندان آرام سے جی سکیں اور بیٹل گراؤنڈ میں نہ ہوں. یہاں ایک بار نوٹس کی جائے تو اسرائیل اس وقت ایک نیو بورن کنٹری تھا، اور لیکن ایک جنگ ہونے کے باوجود بھی ایک نیو بورن کنٹری کے خلاف عرب ممالک یہ جنگ ہار جاتے ہیں اور اسرائیل یہ جنگ سرپرائزنگلی جیت جاتا ہے. 1967 میں ایک اور عرب اسرائیلی وار ہوتی ہے جس کو سرپرائزنگلی دوبارہ اسرائیل جیت جاتا ہے، اور نہ صرف جیتتا ہے لیکن ویسٹ بینک، غازہ اسٹرپ اور جو ایجپٹ کا ایک بہت زیادہ علاقہ بھی آکوپائی کر لیتا ہے. اور یہ 1967 کی وار عرب ممالک کے لیے دوبارہ سے بہت بری ثابت ہوتی ہے. اس جنگ سے 3 سال پہلے 1964 میں ایک آرگنائزیشن کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو کہ ایک فلسطین کے لیے ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، پی ایل او یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کو نام و نشان سے ہی مٹ جانا چاہیے اور فلسطین کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک پورا جتنا بھی فلسطین کا علاقہ تھا وہ ملنا چاہیے. شروع میں یو ایس اے اور اسرائیل اسے ٹیررسٹ گروپ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ فضول میں اپنی باتیں منوانا چاہتی ہے. لیکن چند سالوں بعد 1974 میں یو ایس اے اور اسرائیل اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ پی ایل او ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ اپنے حق کی بات کر رہی ہے، اپنے حق لینے کی بات کر رہی ہے. یہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، جبکہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس کے تحت ایجپٹ اسرائیل کو ایک کنٹری مانے گا اور اسرائیل اس کے بدلے جتنا بھی اس نے 1967 کی عرب اسرائیلی وار میں اس کا علاقہ لیا تھا وہ اسے واپس کر دے گی، اسرائیل واپس کر دے گا. اس کے تحت ایجپٹ پہلا عرب ملک بنتا ہے جو اسرائیل کی ایگزسٹنس کو مانے.
1967 میں بہت سے یہودی اسرائیلی لوگ فلسطین کے علاقے ویسٹ بینک میں آ کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی مکمل کلونیز وہاں پہ بنا لیتے ہیں. فلسطین کی حکومت کہتی ہے کہ یہاں پہ یہ ایلیگل ایکٹ ہو رہا ہے اور کافی ممالک بھی یہی مانتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی انہیں روکتے نہیں ہیں بلکہ انہیں آرام سے آنے دیتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنی مکمل کلونیز بناتے ہیں اسرائیلی لوگ فلسطین کے علاقے ویسٹ بینک میں. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہاں پہ جیروشلم تھا اور جیروشلم ایک بہت ہی ہولی پلیس ہے مسلمز, کرسچنز اور جوئس کے لیے. 1992 میں یتزک رابن ایک اسرائیلی پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے کہا کہ PLO کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ اسرائیل اور فلسطین کو برابر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. اسی بنیاد پہ 1992 میں اوسلو اکورڈز ہوتے ہیں جس کے تحت دونوں ممالک آپس میں ٹریٹی فائنل کرتے ہیں کہ یہ علاقہ آپ کا ہوگا, یہ علاقہ آپ کا ہوگا. اور ایک بہت ہی ہسٹوریکل مومنٹ ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ فلسطین اور اسرائیل کے پریزیڈنٹس آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ہینڈ شیک کرتے ہیں. اسی سب کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے اور جو PLO تھا اس کا نام پڑ جاتا ہے فتح, اور اس کو دوسرے معنوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلسطین نیشنل اتھارٹی. فلسطین کے کچھ لوگ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے فلسطین کے لوگوں نے کمپرومائز کر لیا اسرائیل کے ساتھ, جبکہ پورا ہی جو فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ ہے وہ پورا ہی فلسطین کے لوگوں کا ہے. تو اسی آئیڈیالوجی کو لیتے ہوئے ایک گروپ کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے حماس گروپ. 1987 میں حماس گروپ کا آغاز ہوتا ہے اور حماس گروپ کا کہنا یہ ہوتا ہے PLO سے یعنی فتح سے کہ آپ جو بھی اسرائیلی لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں اتنا سا کمپرومائز کرنا بھی بہت ہی غلط ہے, جبکہ ہم اسرائیل کو نام و نشان سے مٹا سکتے ہیں اور یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا فلسطین کا ہے, اسرائیل کا کچھ بھی نہیں. اسی سب کے بعد اسرائیلی لوگوں کے اندر اور فلسطینی لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ نفرت پھیل جاتی ہے, اور آس پاس کے نیبرز میں بھی اگر کوئی فلسطین اور اسرائیل لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک پہلے سے بہت زیادہ ہیٹ تھا ایک دوسرے کے درمیان, لیکن یہ انہیں ایک موقع مل گیا اپنا ہیٹ ظاہر کرنے کے لیے. اسی سب کے بعد اسرائیل جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اوکوپائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, اور فتح اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا کہ یہ آپ کیوں ہمارا علاقہ ہم سے لیے جا رہے ہیں, بلکہ کمپرومائز پہ کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے. اور اب ویسٹ بینک کا علاقہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے. فلسطین کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں جس میں حماس اور فتح کھڑے ہوتے ہیں, دونوں پارٹیز کھڑی ہوتی ہیں, جس میں حماس بہت ہی چھوٹے مارجن سے جیت جاتا ہے, 138 میں سے 74 سیٹس اسے مل جاتی ہیں. لیکن انہی الیکشنز کے بعد فتح اور حماس کے درمیان ایک سول وار چھڑ جاتی ہے جس کے وجہ سے غازہ اور ویسٹ بینک کے جو علاقے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ایک طرح سے غازہ اسٹرپ پہ حماس کا راج چلنے لگ جاتا ہے اور ویسٹ بینک میں فتح کا راج شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ویسٹ بینک بہت ہی پیسفل جگہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کمپرومائز پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور اسرائیل ان کی جگہ ان کی لینڈ لیتا ہی جاتا ہے. لیکن غازہ میں جو حماس کے لوگ تھے وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل وقتاً فوقتاً میزائل ایئر سٹرائکس کرتا رہتا ہے غازہ کے اوپر. اسی ایئر سٹرائکس کی وجہ سے وہاں پہ بہت سے لوگ مرتے ہیں, لیکن کوئی بھی باہر کی دنیا اس پہ سوال نہیں اٹھاتی کہ کیوں یہ ٹیررزم کر رہا ہے اسرائیل. چلتے چلتے حماس کوئی بھی جواب نہیں دیتا اسرائیل کو, لیکن اسرائیل وقتاً فوقتاً ان کے اوپر ایئر سٹرائکس کرتا رہتا ہے. ایک نارمل اسرائیل کے اندر ایک نارمل صبح 6:30 بجے سائرنس بجنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ایمرجنسی سائرنس کے اٹیک ہو چکا ہے. اسرائیل کا ایک بہت ہی مشہور ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی فیل ہو جاتا ہے, اور اسرائیل کے اوپر کیا کہتے ہیں میزائلز کی بارش ہو جاتی ہے. اسرائیل ڈیفنس اتھارٹی کے مطابق
حماس نے 2200 میزائلز اٹیک کیے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اس نے 5000 راکٹس فائر کیے 20 منٹ کے اندر اندر۔ بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں، اور یہ اسرائیلی فلسطینی جنگ میں سب سے زیادہ بڑا حملہ تھا جو کہ فلسطین کی طرف سے اسرائیل کی طرف کیا گیا۔ اس سب میں نہ صرف اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم فیل ہوا، جبکہ اسرائیل کی ڈیفنس اتھارٹی موساد ایک سیکرٹ ایجنسی ہے اسرائیل کی، جو کہ فلسطین کے اندر جاسوس بھیج کے ان کی باتیں پتہ کرتی ہے، وہ بھی اس میں فیل رہی۔ لیکن کیا بات یہ سچ ہے کہ سچ میں موساد جیسی اتنی بڑی ڈیفنس اتھارٹی فیل ہو سکتی ہے اس میں؟ اس کا جواب ابھی دیتا ہوں۔ ایجپٹ اور یو ایس اے کا کہنا ہے کہ انہوں نے بار بار اسرائیل کو وارننگ دی تھی کہ حماس کوئی بہت ہی بڑا اٹیک پلان کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اور ایک بہت سی انیوژول سی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں حماس کی طرف سے، لیکن اسرائیل نے اس کو کوئی سیریس لیا ہی نہیں، کیونکہ ایک وجہ بتائی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے کہ جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں نیتن یاہو، ان کے اوپر ایک بلکہ 3 کیسز چل رہے تھے کرپشنز، کچھ سکینڈلز تھے اور کرپشنز کا ٹرائل چل رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی پریزیڈنٹ کی کرسی بھی کھو سکتے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے نیتن یاہو نے جان بوجھ کے حماس کو اسرائیل پہ اٹیک کرنے دیا تاکہ ان کے یہ جو ٹرائلز ہیں یہ بند ہو سکیں اور وہ پریزیڈنٹ کی کرسی پہ برقرار رہیں۔ اب اس بات سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو حماس کی مدد کون کر رہا ہے؟ اس کا جواب سمپل ہے، ایران شروع سے حماس اور اس جیسی آرگنائزیشنز کو فنڈز دیتا ہے جو کہ اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، مسلمز آرگنائزیشنز جو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اسرائیل نے بھی بہت زیادہ میزائلز اٹیک کیے حماس کے اوپر، جس کی وجہ سے بہت سی جانیں گئیں۔ ایک ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے جس میں ہاسپٹل کے اوپر ایک اتنا بڑا حملہ ہوا جس میں ڈاکٹرز اور سٹاف اور جتنے بھی پیشنٹس تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ بہت سی بلڈنگز پر جہاں پہ جو بہت زیادہ لوگ آباد تھے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اسپیشلی، اور اس کے علاوہ جو کہ مختلف ممالک کی طرف سے کھانے کی جو بسز جو ایڈ بھیجی جا رہی ہے وہ روکی جا رہی ہے اسرائیل کے طرف سے کہ ان کو ایڈ کسی طرح بھی نہ پہنچے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اور اسرائیل نے ساری بجلی کٹ آف کر دی ہے حماس کی، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل درپیش آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نیٹ ورک بھی ختم ہو چکا ہے۔ 2017 سے لے تک اب تک 95% انٹرنیٹ سے اب صرف 58.7% تک گر گیا ہے انٹرنیٹ کنیکشن غازہ کے اندر۔ یہ سب جاننے کے بعد بہت سے سوالات ابھی پینڈنگ ہیں کہ نیتن یاہو نے ایسا کیا یا نہ کیا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ میرا پرسنل اوپینین جانیے تو ایز اے مسلم میں بھی چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا ناپاک وجود ختم ہو جائے، لیکن فی الحال جو فلسطین کے اوپر جو بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو بیچارے سویلینز ہیں ان کے اوپر جو بھی مظالم ہو رہے ہیں، ان کو میرے نزدیک تو یہ جنگ ختم ہو جانی چاہیے تاکہ ان پہ جو ظلم ہیں یہ ختم ہوں۔ اور لیکن پھر ایک بات ہے کہ اسرائیل ایک میرے نزدیک ایک اللیگل ٹیررسٹ کنٹری ہے، جو کہ فضول میں ایک چھوٹے سے ملک کے اوپر، چھوٹی سی جگہ کے اوپر، غازہ اسٹرپ نیو یارک شہر سے بھی بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے، اس پہ بھی اس طرح کرنا بہت ہی غلط ہے، اور اپنی پاور کو کسی اور کے اوپر، اور میرے نزدیک سارے مسلم ممالک کو اس کے خلاف بات اٹھانی چاہیے۔ اور جہاں تک مسلم ممالک کی بات ہے تو لبنان کی ایک شیعہ تنظیم ہے حزب اللہ، اس نے بھی اعلان کر دیا ہے حماس کے بہاف میں کہ اگر اسرائیل نے کچھ حد سے آگے بات کی تو وہ بھی حملہ کریں گے۔ ایران نے بھی اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایئر اسٹرائکس کے علاوہ اوشن یا پھر گراؤنڈ سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ایک بہت ہی خطرناک ورلڈ وار 3 کی شروعات کریں گے، کیونکہ پھر حزب اللہ اور ایران بھی وہ جنگ کا اعلان کرے گا اسرائیل کے خلاف۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو اور حماس کے جو تنظیم ہیں اسے اتنی توفیق دے کہ وہ اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کر سکیں، اور جتنے بھی فلسطین کے لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ تمام ممالک کو یہ توفیق دے کہ وہ سب مل کے فلسطین کے ساتھ متحد ہو کے اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ میری پہلی ڈاکومنٹری تھی، آپ کو کیسے لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ۔